अक्ल और अपनी सारी ताकत से वो नहीं जान पाए कि वो दो कौन से सबकत एक अजीम सबकत है, वो एक बड़ी तरजीह है जो हमें देने की जरूरत है। के कानून से जीना है, ना कि आप कानून की मोहब्बत से जिए। मसीह यीशु के जलाली और पुरफजल नाम में आप सबों को सलाम। मैं आप सबको एक बार फिर से गॉड्स लव यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। और आज एक लंबी ब्रेक के बाद हम अपने 5वें टॉपिक को, फादर हार्ट सीरीज के अंदर 5वें टॉपिक को हम डिस्कस करना जा रहे हैं और हम इसके ऊपर सीखने जा रहे हैं, और यह है मोहब्बत की सबकत। ठीक है, हम देखने जा रहे हैं कि क्यों मोहब्बत को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है, क्यों बाप और बेटे के साथ जो हमारा ताल्लुक है, वो जो स्पेशल रिलेशनशिप है, एंड देन हम देखने जा रहे हैं कि उसमें जो हमारी उसके साथ मोहब्बत, और फिर मोहब्बत ही को क्यों तरजीह देनी है, क्यों उसको ही सबकत देनी है अपनी पहचान के अंदर और मसीहत के हमारे उस एडवेंचरस रोमांचक सफ़र के अंदर। तो मैं पहले माजरत ख्वाह हूँ इस बात के लिए कि 9 से ज़ायद दिन हम आपसे नहीं बात कर पाए, क्योंकि हम फादर हार्ट स्कूल को अटेंड करने गए हुए थे और वहाँ पर हमारी ज़िंदगियाँ और ज़्यादा बड़े तौर से खुदा ने अपनी मोहब्बत से मार्क की, उसने निशानदही की और उसने हमें अपना ज़हूर बख्शा, यानी कि हमने उसका सामना किया और वहाँ पर हमने उसकी मोहब्बत का एक बड़ा और ताज़ा और गहरा तजुर्बा हासिल किया। तो इसीलिए हम कभी भी ये नहीं भूलेंगे कि खुदा हमसे प्यार करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपने मजमून को शुरू करते हैं, मोहब्बत की सबकत और क्यों उसको सबकत देना ज़रूरी है अपनी ज़िंदगियों के अंदर और अपने उस रिश्ते के अंदर जो खुदा को, और हमारा और उस पहचान के अंदर जो हमारी और खुदा के ताल्लुक से हमारी है। ठीक है, तो पहला हवाला देख लेते हैं, ये मरकुस की इंजील 12 बाब और उसकी 28 आयत से लेकर 31 आयत तक हम पढ़ेंगे। और जब आप इसको पढ़ते हो तो आपको वो अजीम हुक्म मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं जो यीशु मसीह ने कहे और जो यीशु ने इस्तिस्ना की किताब में से कोट किए। ठीक है, तो जब आप मरकुस की इंजील 12 बाब और उसकी 28 आयत से लेकर 31वीं आयत तक पढ़ते हो तो वहाँ पर लिखा है, और फकीहों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया है। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है। ठीक है, अब फकीहों में से एक बड़ा ख़ास इंटेलिजेंट बंदा उनमें मौजूद था। ठीक है, और उसने जब देखा ना कि यीशु ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया, तो वहाँ पर यीशु को एक और सवाल करने के लिए आ पहुँचता है। यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है, ऐ इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। आमीन। ठीक है, अब जब आप इसको 32वीं आयत को पढ़ते हो तो वहाँ लिखा है, फकीह ने उससे कहा, ए उस्ताद, बहुत खूब, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उसी के सिवा और कोई नहीं। अब दोस्तों, जब आप इस हवाला को, आप इस बात को, इस गुफ्तगू को कंट्रास्ट करते हो तो आप इसको देखने के लिए मत्ती की इंजील की तरफ बढ़ते हो, और वो है मत्ती की इंजील का 22 बाब। और जब आप वहाँ पर उसको पढ़ रहे होते हो तो वहाँ पर 40वीं आयत के अंदर यही गुफ्तगू है, यही मंजर है, और इसी कहानी को मत्ती रसूल भी जो है वो कोट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं अपनी इस अंजील के अंदर। और जब आप इसको पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि वहाँ पर 34वीं आयत से ये कहानी शुरू हो जाती है, ये वाक़या शुरू हो जाता है, और 40वीं आयत में वो फ़िक्की यीशु को फ़िक्की और यीशु जो है उनकी गुफ्तगू, और फिर यीशु कहते हैं, इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। तो जब आप मेरी पहली वीडियो की बात करते हैं तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पहली वीडियोस थी उनमें से एक में मैंने आपको बताया था कि 613 कवानीन है। ठीक है, शरीयत के अंदर 613 कवानीन है। ठीक है, हुक्म भी उनमें पाए जाते हैं, तो कुल मिला के 613 बनते हैं। तो दोस्तों, जब आप उसकी बात करते हो तो ये 2 जो हुक्म है ना, कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारी दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख,
اور دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. ٹھیک ہے، یہ دو حکم جو ہیں یہ ان تمام قوانین، ان تمام حکموں پر، ان تمام قانونوں پر جو خدا نے دیے، ان تمام قوانین پر سبقت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک بڑا ہال بنانا ہے اور آپ وہاں پر دو بڑے پلرز کھڑے کرتے ہیں، اور وہ پلرز اتنے بڑے ہیں کہ ایک بڑی بلڈنگ کو ہولڈ کر سکیں. ٹھیک ہے، اور یہ دو جو قانون ہیں یہ اسی طرح کا کام کر رہے ہیں. تو اگر ہم بنی اسرائیل قوم کی بات کریں تو اگر وہ ان دو قوانین کو مان لیتے، ان دو حکموں کو مان لیتے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری قوت یعنی کہ اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. تو دوستوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مشکل نہیں تھا ان کے لیے کہ وہ خدا کی شریعت پر فرما برداری سے چلتے رہتے، لیکن وہ نہیں جان پائے کہ وہ دو کون سے بڑے حکم ہیں. اور پھر دوسرا کون سا تھا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ خدا ان سے اتنی محبت رکھتا ہے جتنی خدا اپنے بیٹے یسوع سے محبت رکھتا ہے، اسی لیے وہ اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں کر پائے، اور وہ اپنے پڑوسی سے بھی ویسی محبت نہیں کر پائے جیسی وہ اپنے آپ سے کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو کئی بار میں بہت تیز بول جاتا ہوں کیونکہ وہ فلو ہوتا ہے. تو دوستوں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جب آپ کہتے ہو نا کہ آپ اپنے پڑوسی سے محبت رکھتے ہو تو وہاں پر ایک دھوکھا ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر اپنا خیال نہیں رکھ رہے، آپ اپنے آپ سے محبت نہیں رکھ رہے، تو آپ اپنے پڑوسی سے بھی محبت نہیں رکھیں گے. یہ جھوٹ ہوگا. اور اگر آپ خدا سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو اور آپ اپنی ذات کا، اپنی روح کا، اپنے دل کا خیال نہیں رکھ رہے، اسٹوورڈ نہیں کر رہے، اس کے اچھے مختار نہیں بن رہے، تو آپ اپنے آپ سے محبت نہیں کر رہے. اور اگر ایسا نہیں کر رہے تو آپ خدا سے کیا محبت کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ دعویٰ بھی وہاں پر جھوٹا پڑ جاتا ہے. تو محبت کی سبقت ایک عظیم سبقت ہے، وہ ایک بڑی ترجیح ہے جو ہمیں دینے کی ضرورت ہے. مسیح زندگی تب بور ہو جاتی ہے جب یہ دو حکم ہماری زندگی میں حقیقت نہیں بنتے، اور مسیح زندگی تب رومانچک ہو جاتی ہے جب یہ دو حکم اپنے پورے اثر اور تاثر کے ساتھ ہماری زندگی کے اندر جڑ پکڑتے جاتے ہیں. فریسیوں نے سادہ بات کو پیچیدہ بنایا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم شریعت کی بات کریں اور محبت کی آنکھوں سے یعنی کہ خدا کی اس محبت کے نظریہ سے اگر ہم شریعت کو تولنا شروع کریں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ شریعت جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہم شریعت سے نہیں جی رہے ہوتے، ہم کیونکہ خدا کی محبت سے جی رہے ہوتے ہیں. آپ کو محبت کے قانون سے جینا ہے، نہ کہ آپ قانون کی محبت سے جئیں. ٹھیک ہے، یہ ڈیفرنس ہے. تو اس لیے اس کو غور سے سنیے گا. شریعت سادہ ہے، لیکن یہ تمام چیزوں پر محبت کو ترجیح دینا ضروری ہے. تمام چیزوں پر آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی پہچان تبھی پختہ ہوتی ہے. جتنا جانیں گے نا آپ خدا کی محبت کو، جتنا گہرے سے جانیں گے، جتنی زیادہ اپنے اندر تڑپ رکھیں گے، آپ اتنا زیادہ محبت سے چلیں گے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا موڈ، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا بیہیویئر، رویہ، آپ کا چال چلن سب کچھ بدلتا جا رہا ہے. اور پھر پولس رسول جہاں پر کہتے ہیں کہ اپنے بلائے جانے کے حساب سے، ٹھیک ہے، بالکل ویسے ہی آپ چلنا شروع کرو گے، کیونکہ آپ محبت کے قانون سے جی رہے ہوگے، نہ کہ قانون کی محبت سے. ٹھیک ہے، اپنا اگلا حوالہ پڑھ لیتے ہیں، اور یہ ہے یوحنا رسول کا پہلا عام خط. مجھے یوحنا رسول کے خطوط جو ہیں، خاص طور پہ پہلا عام خط جو ہے مجھے بہت پسند ہے. اس لیے پسند ہے کیونکہ یوحنا رسول کا جو پہلا عام خط ہے وہ بہت ساری گہری باتوں کو بیان کرتا ہے. جب ہم پہلے عام خط کے 4 باب کو پڑھتے ہیں اور اس کی 16 آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے، جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے. ٹھیک ہے، اب آپ جانتے اس کو کیسے ہیں؟ جب تک آپ اپنے آپ سے محبت نہیں رکھتے آپ اس کو جانتے نہیں ہیں. اور ہمیں اس کا یقین ہے. خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے. محبت خدا نہیں ہے لیکن خدا محبت ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی وہ ذات کا ایسنس ہے، یہ وہ نچوڑ ہے جس کی وجہ سے آپ پختہ ہوتے ہو. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے خدا کے ساتھ قائم رہنے میں. کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کے ساتھ محبت نہیں کر رہے ہوتے، ہم خدا کے ساتھ بائی اینڈ سیل کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس کے ساتھ بزنس کر رہے ہوتے ہیں.
ہم اس کو کارکردگی دکھا رہے تھے، ہم کہتے ہیں کہ شاید میں یہ کروں گا تو خدا جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ شاید میں یہ کروں گا تو خدا کہے گا ٹھیک ہے اٹس انف، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اس محبت کو ہم جان گئے، یعنی کہ آپ کو اس کا یقین ہے اور آپ پھر اس کو جینا شروع کرتے ہو. خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے. خدا میں قائم رہنے کے لیے محبت میں قائم رہنا ضروری ہے، اور محبت میں قائم رہنے کے لیے آپ کو خدا کو جاننے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اس کے الہام کو جاننے کی ضرورت ہے. اس سے کہنا شروع کیجئے، اس کو کہیے کہ بتا تو میرا باپ کیسے ہے، میں کس طرح سے تیرا بچہ ہوں، مجھ پر ظاہر کر. خدا اس میں قائم رہتا ہے. اگر آپ محبت میں قائم ہیں تو آپ کو زمین سے آسمان کی طرف جینے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ خدا آلریڈی آپ سے محبت کرتا ہے. یہ پارٹ 1 ہے دوستوں، یہ نہ بھولیے گا. محبت کی سبقت کا پارٹ 2 آئے گا، کیونکہ ایک وسیع تعلیم ہے اس ٹاپک کے تعلق سے. خدا کی محبت ایک بک شیلف کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بک شیلف یعنی کہ کتابوں کی ایک الماری کی طرح ہے. اور جب آپ محبت کی بات کرتے ہیں تو وہ خود ساختہ ایک الماری ہے، اور تمام طرح کے جو تحفے ہیں، روح کا پھل اور تمام طرح کی نعمتیں اور برکتیں اور وہ روحانی وراثت بھی اس محبت کی الماری میں سما جاتی ہیں. تو اگر آپ اپنی اسائنمنٹ کو، اپنے اس کام کو جو روحانی طور پر خدا نے آپ کو سونپا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محبت سے بڑھ کر ہے تو آپ وہاں پر غلط ہوں گے، کیونکہ محبت وہ الماری ہے جس کے اندر وہ ساری وراثت، وہ ساری نعمتیں، تحفے اور سب چیزیں سما جاتی ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ خدا کی محبت بڑی ہے اور سبقت رکھتی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی لیے جب آپ یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں تو باپ جو ہے نا، یسوع مسیح نے خدا کو 107 مرتبہ باپ کہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نہیں سوچ سکتے کہ یوحنا کی انجیل اتنی لمبی نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف 21 باب ہے. ٹھیک ہے، وہ ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جو بہت لمبے ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی انجیل ہے. ٹھیک ہے، لیکن زیادہ لمبی بھی نہیں. لیکن یسوع نے جب بھی بات کی تو زیادہ تر باپ کے تعلق سے اس نے کہا کہ میرا باپ، ٹھیک ہے، باپ اور میں ایک ہیں. تو 107 مرتبہ یہ الفاظ، یہ ٹرم یسوع نے اپنے باپ کے لیے، خدا کے لیے استعمال کی. اور پھر یسوع مسیح 30 مرتبہ بیٹے کے طور پر وہاں پر جانا جاتا ہے. یسوع کے تعلق سے وہاں پر بیٹے کا لفظ آیا. تو یوحنا کی انجیل صرف یہ ظاہر نہیں کرتی کہ یسوع مسیح خدا ہے، وہ ایک خدا ہے اور مکمل خدا ہے، بلکہ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا بھی ہے. اور اگر آپ ان دونوں سے واقف ہونا چاہتے ہیں، آپ خدا سے اور پھر بیٹے سے اور پھر فرزندیت سے، تو اگر آپ ان تینوں چیزوں سے واقف ہونا چاہتے ہیں، میں نے پہلے دونوں کا، اس لیے تینوں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو ضروری ہے کہ آپ یوحنا کی انجیل سے شروع کریں، آپ جاننا شروع کریں. زندگی کے اختتام پر ایک ہی چیز ہے جو وہاں پر رہے گی، وہ محبت ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا کرنتھیوں 13 باب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سب چیزیں جاتی رہیں گی. بہت سارے حوالے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، لیکن وہ پارٹ 2 کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ایک اسٹرانگ، ایک مضبوط بنیاد قائم رہے. ٹھیک ہے، تو چلیں دعا کرتے ہیں. پیارا آسمانی باپ، ہم آپ کی محبت کے فلو کو مانگتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں سکھائیں کہ کس طرح سے محبت کو ترجیح دی جاتی ہے، اور ہمیں سکھائیے کہ ہم کس طرح سے اس میں رہ کر جی سکیں. ہم آپ کے نام کو جلال دیتے ہیں ساری باتوں کے لیے، سارے کاموں کے لیے جو آپ دلوں میں کر رہے ہیں. آپ کا شکر ہو مسیح کے نام سے، آمین. فرینڈز، اس کو ضرور شیئر کیجئے، لائک اینڈ سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ محبت کی سبقت کو جانیں. گاڈ بلیس یو.